खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन को एक बार फिर शहाना और पास्टर गजाला शफीक की जानिब से और मिरातुन्निसा की पूरी टीम की जानिब से सलाम पहुँचे। जिस तरह नाज़रीन गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी और पास्टर गजाला शफीक ने तो प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कह दिया था कि शायद हमें 2 प्रोग्राम करने पड़ें क्योंकि वक्त को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है और हमारी कोशिश होती है कि पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को हम डिलीवर कर सकें। और उसी को नाजरीन कंटिन्यू रखते हुए जिस तरह पिछले प्रोग्राम के इख्तिताम में हम बात कर रहे थे और हमने सीखा भी था तौरात की पहली किताब पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 28वीं आयत से हमने सीखा। एक बार फिर कंटिन्यू करते हुए अपनी गेस्ट पास्टर गजाला शफीक को खुश आमदीद करती हुई सवाल भी पेश करना चाहूँगी, मगर मैं चाहूँगी कि आप पहले अपने नाजरीन से मिल लीजिए। खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जिस तरह सिस्टर हमने पिछला प्रोग्राम इख्तिताम किया था और बहुत कुछ सीखना बाकी था, तो अभी मैं आपसे यही शेयर करना चाह रही हूँ अपने नाजरीन के साथ भी कि जिस तरह आपने हवालों के साथ बेशक हमारी रहनुमाई का, हमारी निजात का जो सरचश्मा है वो कलाम खुदा है। उसी में से ही एक और पैदाइश की ही किताब तौरात की पहली किताब उसका जो 38 चैप्टर में ईर और उनान का जो ज़िक्र है बहुत डिटेल के साथ है। मैं चाह रही हूँ कि आप उसको भी बयान करें कि किस तरह उसे भी समझ सकते हैं। शुक्रिया शहाना, ये एक बहुत अहम पहलू और हवाला जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं इसके ऊपर तफसीर इसकी बयान करूँ, आप इसके तिलावत कर दीजिए ताकि तमाम नाजरीन खुद सुन लें कि कलाम खुदा में क्या लिखा है और उसकी सही तफसीर और तौज़ी क्या है। खुदावंद के पाक कलाम में पैदाइश की किताब 38 चैप्टर है, उसकी पहली वर्स से मैं पढ़ने लगी हूँ। इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास जिसका नाम हीरा था गया, और यहूदा ने वहाँ सू नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामला हुई और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने ईर रखा, और वो फिर हामला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम उनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सीला रखा। और यहूदा कजीब में था जब इस औरत के ये लड़का पैदा हुआ। और यहूदा अपने पहलोटे बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया जिसका नाम तमर था। और यहूदा का पहलोटा बेटा ईर खुदावंद की निगाह में शरीर था, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने उनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और उनान जानता था कि ये नस्ल मेरी ना कहलाएगी। सो यूँ हुआ जब वो अपनी भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफ़ा को ज़मीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। और उसका ये काम खुदावंद की नज़र में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक कर दिया। शुक्रिया, थैंक यू शहाना, आपने इस हवाले की तिलावत में मदद की। इसको समझने की ज़रूरत है। 2 बेटे हैं, ईर को खुदा हलाक कर देता है। कलाम खुदा में लिखा वो खुदा की निगाह में शरारती था, वो अच्छा इंसान नहीं था, अपनी बदकारी के सबब से वो हलाक हो जाता है। ये रिवाज था और आज भी ये रिवाज है कि अगर खाविंद एक मर जाता है तो देवर अगर शादीशुदा ना हो तो देवर के साथ ब्याह कर दिया जाता है बहू का, बीवी है ताकि ख़ानदान से बाहर ना जाए इज्जत। आज भी ये कानून है। खुदा ना खास्ता अगर एक भाई की डेथ हो जाती है तो छोटा भाई अगर शादीशुदा नहीं है तो उसका ब्याह कर दिया जाता है। अब यहाँ पर उनान जो है छोटा भाई है, उसकी शादी कर दी जाती है तमर के साथ। अब उनान को पता है, इस कस्टम से वाकिफ़ है और वो नहीं चाहता कि औलाद तो मेरी हो लेकिन नाम किसका मिलेगा, भाई ईर का मिलेगा। और वो नहीं चाहता कि मैं औलाद पैदा करूं और मेरी जो जायदाद भी है वो भाई के नाम ट्रांसफ़र हो जाए। और वो क्या करता है, जब भी अपनी वाइफ के पास जाता है तो वो
جس کو کنٹراسیپشن میں یا خاندانی منصوبہ بندی میں ودرال کہا جاتا ہے، یعنی وہ عورت کو پریگننٹ ہونے سے بچانے کے لیے یا بچے کو جنم دینے سے بچانے کے لیے وہ نطفہ کو ہے نیچے گرا دیتا ہے۔ اب باریک سا فرق ہے، بات یہاں پر ہے اس کے کانسیپٹ کی، اس کی سوچ کی، جس کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے، اس کی سوچ کے اندر گناہ ہے۔ وہ خاندانی منصوبہ بندی کی وجہ سے وڈرال کا طریقہ استعمال نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ذہن میں ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ صرف ایک سیکسول انسٹرومنٹ ہے میرے لیے، ایک میں نے جنسی خوشی اس سے حاصل کرنی، اس کو ایک میں نے استعمال کرنا ہے، اس کو سیکس کرنے کے لیے۔ خاندان نہیں اس سے میں نے اپنا چلانا، نسل نہیں چلانی، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس سے بچہ پیدا ہو اور جو میری جائیداد بھی ہے وہ اس کو ٹرانسفر ہو جائے۔ یہ جو اس کی سوچ تھی یہ گناہ پر مبنی تھی۔ یہ اس سوچ کے سبب سے، اس کے اس گناہ کے سبب سے خدا نے اس کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے وڈرال میتھڈ کی وجہ سے نہیں، اس کا جو سوچ کا محور تھا وہ غلط تھا، وہ گناہ سے گناہ آلودہ تھا۔ کیونکہ کلام خدا میں آپ کو وہ حوالہ یاد ہوگا، بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تو نے اپنی سوچ میں گناہ کر لیا تو تو نے گناہ کر لیا، اگر تو نے کسی کے لیے ارادہ بھی کر لیا، بالکل بری سوچ لی تو تو نے زنا کر دیا۔ صحیح۔ یعنی خدا کا کلام اس پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ جو اس کی ہلاکت تھی یہ خاندانی منصوبہ بندی کی وجہ سے نہیں تھی، اس کی اس گناہ آلودہ سوچ کی وجہ سے تھی۔ وہی آپ ہمیشہ کہتی ہیں نا کہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اسے اپنی ہی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی تشریح میں اس کو جو ہے نا وہ مائنڈ میں لے آتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اس لیے مت سوچیں کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی کر کے خدا کے گناہ گار ٹھہرتے ہیں، یہاں پر خاندانی منصوبہ بندی پیش نظر نہیں ہے۔ بہت زبردست سسٹر، میں کہوں گی آپ نے ہمیں آج ایک نئی طور پر سکھائی ہے ان حوالہ جات کو، اور میرا خیال ہے بہت سارے ناظرین کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ اسی طرح سسٹر آپ ابارشن اور کانٹرسیپشن کے بارے میں فرق جو ہے وہ بھی بتائیں۔ بالکل، کلام خدا میں ایک اور حوالہ ہے، اس کو بیان کر کے میں اب کنٹراسیپشن اور ابارشن اس کی اردو بھی میں بتاتی ہوں۔ سلیمان نبی کا صحیفہ ہے امثال کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اپنا کام باہر تیار کر، اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر، اور اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ یہ حضرت سلیمان نبی کا فرمان ہے، جن کو حکمت اور دانائی ان سے جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا کام باہر تیار کر، اپنے کھیت کو درست کر لے، اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ آپ نے پوچھا ہے کنٹراسیپشن اور ابارشن میں کیا فرق ہے؟ یہ ٹوٹلی دونوں فرق چیزیں ہیں، یہ ٹوٹلی دونوں فرق چیزیں ہیں۔ کنٹراسیپشن یعنی منصوبہ بندی کر کے، کنٹراسیپشن وہ طریقہ ہے جس سے آپ پریگننسی سے بچاؤ کرتے ہیں کہ حمل نہ ٹھہر سکے۔ وہ آپ طریقہ استعمال کریں یا کوئی فزیکل ڈیوائس استعمال کریں جو کہ میڈیکل میں موجود ہیں، جو میں آپ کو بیان کروں گی۔ کنٹراسیپشن وہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، منصوبہ بندی کا ایک طریقہ ہے۔ ابارشن ہے کہ بچہ جنم لے لیتا ہے، وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، یا تو میڈیکل ریزن سے، صحت کی کمزوری کی وجہ سے، یا کسی بھی میڈیکل ریزن سے وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر تو میڈیکل ریزن سے ضائع ہوا ہے تو آپ پر گناہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ابارشن ہے یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جان بوجھ کر نادانی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، منصوبہ بندی نہیں کرتے، حمل ٹھہر جاتا ہے، اور پھر ان کے اندر وہ غلط سوچ پروان چڑھی ہوئی ہے کہ پہلے 3 ماہ میں تو بچے میں جان نہیں ہوتی، کروا تو سکتے ہیں چلو آپ جاؤ اب اس کو ضائع کروا دو۔ کنٹراسیپشن فرق چیز ہے جو کہ خدا کے کلام کے موافق ہے، خدا کے کلام کے مطابق ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔
اور ابورشن جو ہے اگر آپ خود سے بچے کو ضائع کرتے ہیں تو یہ کلام خدا کے مطابق بہت بڑا گناہ ہے. قتل کہوں گی میں تو سسٹر، بالکل قتل کہہ کے دیں. مترادف ہے بالکل. کنٹراسیپشن سے جو ہے وہ جو لیونگ ایمبریو ہوتا ہے اس سے زندگی ختم نہیں ہوتی. یعنی جو بچہ سپرم اور ایگ جب ملتے ہیں اور ایک ایمبریو بن جاتا ہے، کنٹراسیپشن سے وہ زندگی ختم نہیں ہوتی، وہ اس کو بننے سے روکتا ہے. لیکن ابورشن سے وہ لیونگ ایمبریو کی زندگی ختم ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے. بالکل، تھینک یو سسٹر. جس طرح سسٹر ابھی آپ نے بڑی تفصیلی طور پر جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح ہمیں مدد مل سکتی ہے بچوں کی پیدائش کے دوران وقفہ کرنے میں، تھوڑا اور آپ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ اور کس طرح سے ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم کلام خدا کی مدد سے ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں لوگوں میں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو کنٹراسیپشن جس کے لیے خاندانی منصوبہ بندی، یعنی آپ نے بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ کرنا ہے اور آپ نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، یہ فیصلہ کنٹراسیپشن جو ہے یہ سپرم کو ایگ سے ملنے کے بعد فرٹیلائز ہونے سے روکتا ہے. آپ اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. جی بالکل. 3 زیادہ تر جو طریقے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کو پھر ہم کلام خدا کی روشنی میں بھی دیکھ لیں گے. ایک طریقہ تو ہے کنڈومز یوز کرنا. پرانے زمانے میں یہ تھا کہ صرف جو مردوں کے لیے کنڈومز مہیا تھے، لیکن اب شکر ہے کہ میڈیکل اتنی ترقی کر چکی ہے، اب عورتوں کے لیے فیمیل کنڈومز بھی ہیں اور میل دونوں کے لیے مہیا ہیں. یہ سب سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے اور میں کہوں گی آسان طریقہ بھی ہے، اور اس میں کہیں آپ کو یہ بھی خوف نہیں ہوتا کہ آپ خدا کے کلام کی کہیں نفی کر رہے ہیں. آپ یہ بازار سے ملتے ہیں، ان کو استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے. عموماً یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات نہیں استعمال کرنا پسند کرتے، تو میں خواتین سے کہوں گی کہ وہ آج کل ہر شاپ سے، میڈیکل شاپ سے ملتے ہیں، آپ جائیں انہیں کہیں کہ فیمیل کنڈومز دیں. اس کے اوپر استعمال کرنے کا طریقہ یہ ایک جھلی سی ہوتی ہے جو ربڑ کی، پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے، اس کو اندر انسرٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر میاں بیوی ملاپ کرتے ہیں تو حمل نہیں ٹھہرتا. ایک تو یہ طریقہ ہے اور میں کہتی ہوں سب سے زیادہ محفوظ طریقہ بھی ہے. دوسرا طریقہ ایک وڈرال کا طریقہ بھی ہے کہ آپ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ہسبینڈ جو ہے وہ سپرم کو جب ریلیز کرے تو وہ عورت کے اندر نہیں کرے بلکہ باہر کر دے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. تیسرا طریقہ کچھ پلز کھا لیتے ہیں، گولیاں ہیں، میڈیکیٹڈ ٹیبلٹس ہیں جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ صبح کے وقت استعمال کریں، یا کچھ ایسی گولیاں بھی ہیں آپ کھا لیتے ہیں تو اس کا 3 ماہ تک اثر ہوتا ہے. اچھا، پھر کچھ ڈیوائسز بھی ہیں جو کہ آپ کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، وہ ریموویبل بھی ہوتے ہیں. اگر آپ نے بالفرض آپ نے سوچا ہے کہ 5 سال کا وقفہ کرنا، آپ نے وہ ڈیوائس جو وہ میڈیکلی جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کے اندر، عورت کے اندر لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر میڈیسن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سپرم اور ایگ جب ملتے ہیں تو وہ فرٹیلائز نہیں ہوتے. اگر وہ آپ نکلوانا چاہتے ہیں، بالفرض آپ نے 5 سال کے لیے لگا لیا ہے ڈیوائس اندر، اگر آپ اسے ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ریموو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال کے لیے لگا دیا تو اب آپ نے 5 سال کا وقفہ ہی کرنا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی کسی بھی میڈیکل ریزن سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ سوچتے نہیں اب مجھے دوسرا بچہ پیدا کر لینا چاہیے، تو آپ اس ڈیوائس کو ریموو کروا کے آپ دوسرا بچہ کر سکتے ہیں. تو یہ تینوں میتھڈز ہیں جس کو آپ استعمال کریں اور یہ بہت سیف بھی ہیں. اور ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو روایتی طریقہ کہا جاتا ہے، وہ
اس کو کیلکولیشن جو عورت کے مخصوص ایام ہے اس کی کیلکولیشن کر کے کہ ان ایام میں جو ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنا ٹھیک ہے اور پریگننسی جو ہے وہ حمل جو ہے وہ قرار پاتا ہے، لیکن اس کی کیلکولیشن رکھنا بہت ذرا مشکل کام ہے، اور ذہنی طور پہ آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کل میں شکر کرتی ہوں کہ میڈیکل نے ترقی کر لی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ مہیا ہے۔ اچھا، پاکستان میں اگر دیکھا جائے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کا یعنی بچوں کی پیدائش میں وقفہ، اور پھر کس وقت پر آپ نے بچوں کو مزید نہیں پیدا کرنا، یہ بھی ایک بہت اہم فیصلہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک تو وقفہ کتنا رکھنا ہے، دوسرا فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے 2 بچے پیدا کر لیے ہیں یا 3 پیدا کر لیے ہیں یا آپ 4 پیدا کرنے چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ مزید بچہ پیدا نہ ہو، اس کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے، آپریشن کر سکتی ہے، عورت کروا سکتی ہے، دوبارہ آپ آسان بالکل آزادی سے دونوں میاں بیوی جو ہے اپنا جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، حمل نہیں ٹھہرے گا۔ یہ عورت بھی آپریشن کروا سکتی ہے اور مرد بھی کروا سکتا ہے، یہ میڈیکل پاکستان میں بھی یہ سب سہولیات موجود ہیں، اور سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر تو خاندانی منصوبہ بندی کے الگ سینٹر، الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ الگ سے بالکل الگ سینٹر ہیں جو صرف فیملی پلاننگ پر کام کرتے ہیں، اور میں نے خود یہ کروایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مسکنسیپشنز ہیں جی، عورت موٹی ہو جاتی ہے اور صحت بگڑ جاتی ہے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے بھی کروائے ہوئے 17 سال ہو گئے، نہ تو آج تک مجھے کوئی بیماری ہوئی ہے اور نہ میں موٹی ہوئی ہوں۔ لگتا ہے آپ پہ خدا کا خاص فضل ہے۔ نہیں دیکھیں، نہیں، میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں جو یہ سمجھتے میں ہیں۔ آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتی ہوں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان میں 1960 سے یہ کام شروع ہوا، کام اس پہ شروع ہوا، جبکہ عورت اور خاندان تو آپ کو پتہ ہے شروع سے، اور ابھی بھی پروگریس اتنی سلو ہے، بہت اتنا حکومت پیسہ بھی لگا رہی ہے، پروگرام بھی تشہیر بھی کرتی ہے، آپ بڑے بڑے بل بورڈز بھی لگے ہوئے دیکھتے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کے کلینک بھی کھلے ہوئے ہیں، انویسٹ بھی کیا جا رہا ہے، بے شک کم کیا جا رہا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گی اس تعلیم یافتہ دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس آگاہی کے دور میں جو پروگریس ہے، ہر سال جو اس میں اضافہ ہوتا ہے صرف 0.5%، یعنی بہت کم خواتین جو ہیں وہ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کو اختیار کرتی ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ قصور عورت کا نہیں ہے، قصور اس مائنڈ سیٹ کا ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، تو جب ہم نے فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ کیا تھا، بیٹا جب میرا دوسرے نمبر پر بیٹا تھا، میں ایک پڑھی لکھی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون، تو میرے ذہن میں تھا کہ بچے پاکستان میں جگہ جگہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا بچے 2 ہی اچھے، بہت آپ کو یہ لکھا ملے بچے 2 ہی اچھے۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ دوسرا جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اب مجھے خاندانی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ میں نے جیسے بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا، اور میں یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے کہا تھا ساتھ ہی منصوبہ بندی کر دی جائے، مجھے اور بچے نہیں چاہیے۔ عمر میری اس وقت 28 برس تھی، ڈاکٹرز نے کہا آپ بہت ینگ ہیں، ابھی آپ کی ہم لیگیشن نہیں کر سکتے، نہیں کیا۔ اس کے بعد مجھے پھر پریگننسی ہو گئی، جو کہ میں کہوں گی کہ ان پلانڈ تھی، ان وانٹڈ تھی۔ میں بہت پریشان بھی ہوئی کیونکہ میں اس وقت پڑھ بھی رہی تھی اور چھوٹے بچے بھی تھے، تو تیسرا بچہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے فیملی پلاننگ کی، پھر میری چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد تو میں نے ڈاکٹرز کی جان کھا لی
کہ مجھے فیملی پلاننگ، مجھے اور بچہ نہیں چاہیے، مجھے آپریٹ کر دیں، آپ لیگیشن کر دیں. آپ یقین کریں یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. ایک تو آپ کا خاوند آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. خاوند نے ساتھ دے دیا، اب جا کر ڈاکٹرز کو کنونس کرنا ہے. اچھا، اب میں گئی ڈاکٹرز کے پاس اور میں ہاسپٹل میں اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ہی اسی کام کے لیے، میرے ساتھ ایک اور خاتون تھی، اس کی بھی 3 بیٹیاں 1 بیٹا، میری بھی 3 بیٹیاں 1 بیٹا. اب ڈاکٹرز کو کنونس کر رہی ہوں، ڈاکٹر مجھے کنونس کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ مزید اولاد پیدا نہیں کر سکیں گے. میں نے کہا کہ میرا بھروسہ خدا پر ہے، خدا انہیں زندگی دے، اور اگر ہو بھی گیا تو یہ میرا فیصلہ ہے، تو آپ پلیز میرا آپریشن کر دیں. بڑی لمبی مجھے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا پڑی، انہیں کنونس کرنا پڑا. اس کے بعد فائنلی جب مجھے آپریشن کے لیے لٹا دیا گیا، ڈاکٹر آپریشن کرنے لگی. آپریشن سے پہلے وہ میرے پاس آئی، میرے کان کے پاس. میں سمجھی پتہ نہیں وہ کچھ پڑھنے لگی ہے میرے لیے. مجھے کان کے پاس آ کر ڈاکٹر کہہ رہی ہے یہ بھی آخری وقت ہے، آپ سوچ لیں. میں حیران رہ گئی کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے، اور مجھے لگا کہ میں کوئی گناہ کرنے لگی ہوں. میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں، خدا نے مجھے 4 بچے دے دیے. سلوگن خاندانی منصوبہ بندی کا یہ ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، اور آپ مجھے 4 بچوں پر بھی آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو یہ جب تک ڈاکٹرز کا ذہن نہیں بدلے گا، آپ کیسے خاندانی منصوبہ بندی کو کامیاب کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس ٹائم ان کی بات مان لیتی تو شاید آج اور ہاں میرے بھی کوئی 10 بچے ہوتے اور میں شاید یہ پروگرام نہیں کر رہی ہوتی، میرے بال بھی بکھر چکے ہوتے اور ساری صحیح. تو اور میں بتاتی چلی جاؤں، جو خاتون میرے ساتھ گئی تھی وہ کیونکہ کوک تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کا آپریشن نہیں ہو سکا کیونکہ وہ کنونس نہیں کر سکی تھی انہیں. تو یہ ہے مائنڈ سیٹ. جب تک مائنڈ سیٹ یہاں پر تبدیل نہیں ہوگا، آپ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہیں کر سکتے، آپ ایک اچھا خاندان ترتیب نہیں دے سکتے. میں تو بار بار ناظرین آپ سے کہوں گی، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، کائنات کا خالق و مالک، ٹائم نہیں ہے، 2 حوالے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ پڑھ دیں کہ وہ خدا جو ترتیب کا خدا ہے، وہ خدا جو حکمت کا خدا ہے، جو عقل مندی سے کام کرتا ہے، وہ انسانوں سے کیسے توقع کرے گا کہ وہ عقل مندی سے کام نہ کریں؟ میرے ساتھ دیکھیں، ضرور دیکھیے پلیز کلام خدا میں سے، کہ خدا جو ہے ہر چیز جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ پلاننگ سے، اس سے انسانوں کو بھی پلاننگ سے پیدا کیا ہے. ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے کہ خدا جو منصوبہ بندی سے کام کرتا ہے. جی پلیز یہ حوالہ جات آپ تلاوت کر دیجئے. افسیوں اس کا 1 باب اور اس کی 4 آیت، اور افسیوں ہی کا 3 باب اور اس کی 14-15 آیت، یہ دونوں حوالہ جات پلیز تلاوت کر دیجئے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. اور دوسرا حوالہ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. آمین. یہ ہے خدا کی ذات کہ وہ بنائے عالم سے آپ کو چن لیتا ہے. خاندان جو بھی زمین پر خاندان ہے وہ خدا کی ذات کی طرف سے نامزد ہے، اور خدا جو ہے بڑی منصوبہ بندی سے کام کرتا ہے، پلاننگ سے کام کرتا ہے. خدا نے پوری کائنات کے نظام کو ایک ترتیب دی ہوئی ہے. تو جو خاندان خدا پیدا کرتا ہے اس کو خدا چاہتا ہے کہ وہ بھی ترتیب سے کام کرے، عقل مندی سے کام کرے. میں بہت سے خاندانوں کو جانتی ہوں جو منصوبہ بندی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یا تو بیوی جو ہے مر جاتی ہے، کیونکہ ہر سال جب بچہ پیدا کرنا ہے عورت کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں. ان بچوں کو ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کلام خدا میں یہ بھی لکھا ہے
کہ خدا خاندان جوڑتا ہے، اس وجہ سے جوڑتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوں وہ خدا کے خوف میں بچے بڑے پیدا کیے جائیں، ان کی تربیت خدا کے خوف میں کی جائے۔ اب جب ماں مر گئی تو ان بچوں کا والی وارث کون ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور بہت سی عورتیں میں جانتی ہوں جو صرف ڈائیورس ہو جاتی ہے کیونکہ خاوند جو ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے کہ منصوبہ بندی کی جائے۔ وہ کہتے بائبل میں سے بھی وہ پیٹ کا پھل جو ہے وہ خدا کی طرف سے مبارک ہے۔ ہاں جی، بالکل مبارک ہے، پیٹ کا پھل خدا ہی کی طرف سے مبارک ہے، لیکن خدا نے آپ کو عقل حکمت دی ہے۔ میں وہ ان خواتین کو جانتی ہوں کہ وہ جب ہسبینڈ کے ساتھ پھر سونے سے انکار کر دیتی ہیں کیونکہ وہ ان کو اجازت نہیں ہے وہ فیملی پلاننگ کر سکیں، وہ نہیں چاہتی کہ وہ پریگننٹ ہو۔ وہ میں نے کئی خواتین سے سنا، وہ کہتی جب خاوند گھر آتا ہے تو ہم اپنے کمرے کو تالا لگا لیتے ہیں، کنڈی لگا کے رات کو سوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ خدا نخواستہ اگر پھر خاوند کے ساتھ رشتہ قائم کیا، تعلق قائم کیا تو حمل ٹھہر جائے گا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے دوران تناؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مرد دوسری عورتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا خدا نے آپ کو اس لیے عقل دی ہے؟ پلیز یاد رکھیں، بچے نہ پیدا کرنا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ جوڑوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میاں بیوی نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں کرنتھیوں کا صحیفہ، پہلا صحیفہ اور اس کا 7 باب اور اس کی پہلی 5 آیات، کلام خدا کیا فرماتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 7 باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے۔ شکریہ۔ میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہی ہوں، the most ignored dimension in the relationship of husband and wife، سیکسول ریلیشن شپ میں جو سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والا پہلو ہے وہ فیملی پلاننگ۔ بالکل، یہاں کلام خدا بہت خوبی سے کہتا ہے کہ حرام کاری کے اندیشہ سے ہر ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی رکھے، اور یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بدن کے مختار ہیں، دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، اور یہ جدا نہ ہوں، کیونکہ خدا نے یہ بلیسنگ دی ہے شادی کے وسیلہ سے۔ یہ جو ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا، یہ ایک خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر غزالہ شفیق آپ کا۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام یقیناً بہت ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے تبدیلی کا سبب بنے گا۔ اجازت دیجیے اسی کے ساتھ پاسٹر غزالہ شفیق کو، شاہانہ کو، میرات النساء سے اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔